अस्सलाम वालेकुम एडिटर एंड लिसनर्स। हुदा नॉवेल्स में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हूँ हुदा। दहर बाय ईमान फातिमा मुश्ताक की एपिसोड नंबर 5 है। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। दहर आजकल ईमान फातिमा मुश्ताक किस नंबर 3 बाब 3। तुम्हें अंदाज़ा भी है तुम क्या कह रहे हो? जयान ने खुद पर काबू पाते पूछा। वो लड़की इसरा इस सब में कहाँ से आ गई? मुझ पर जब पहली बार हमला हुआ था तब तो वो वहाँ मौजूद भी नहीं थी। ऐसा तुम्हें लगता है ज़यान? मर्सल ने गहरा सांस लिया। इन दोनों हमलों के वक्त वो वहीं मौजूद थी। और मैं? वो रुका। मैं तुम्हें फ़ोन पर नहीं बता सकता। बेहतर होगा तुम अपार्टमेंट आ जाओ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। इसने जेब में फ़ोन डाला और बिना इधर उधर ध्यान दिए गेट की जाने बढ़ गया। सामने से आते दाइम ने इसे उजलत में जाते देखा तो वहीं रुक गया। कहीं जा रहे हो? हाँ, एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। ज़यान से जवाब देता आगे बढ़ गया। दाइम ने आंखें सुकेड़े से दूर जाते देखा, फिर सर झटकता हुआ मीर की जानिब चला आया। उन्होंने भी ज़यान को बाहर जाता देख लिया था, मगर कोई सवाल नहीं किया। वो जितनी देर इस औरत में, इस दावत में ठहरा रहा था, इन्हीं तो इतने की भी उम्मीद नहीं थी। वो आधे घंटे बाद अपार्टमेंट पहुंचा तो मर्शल वहीं मौजूद था। पिछली बार की तरह अब भी वो दोनों लाउंज में आमने सामने बैठे थे। दरमियान में रखी मेज पर लैपटॉप खुला रखा था। तुम्हें यकीन है इसरा इस वक्त वहीं पर थी? ज़यान कोई तीसरी बार यही सवाल पूछ चुका था। सब्र करो, अभी तुम अपनी आंखों से देख लेना। मर्शल ने लैपटॉप पर चंद एक बटन दबाए, फिर स्क्रीन को हल्का सा ज़यान की जानिब मोड़ा। ज़यान के माथे पर बल पड़े। स्क्रीन पर कुछ माह पहले वाली फुटेज दिखाई दे रही थी, जब इस पर पहली बार हमला हुआ था। इसकी गाड़ी सड़क किनारे खड़ी थी। आसपास लोग, ट्रैफिक, हर शय मामूल के मुताबिक थी। ये देखो। मर्सल ने स्क्रीन पर एक जगह उंगली रखी। ज़यान घुटनों पर कोहनियां जमाए आगे को झुका। स्याह आंखें छोटी किए स्क्रीन को देखा। इसकी गाड़ी से चंद कदम के फासले पर दो लड़कियां चलती आ रही थी। एक के तो वो नहीं पहचानता था, पर दूसरी वो इसरा थे। लम्हे भर को ज़यान का सांस रुक गया था। वो दोनों आपस में बातें करती सड़क किनारे चली आ रही थी। जब वो ज़यान की गाड़ी के पास पहुंची तो इसरा के हाथ से कोई चीज नीचे गिरी। वो दोनों एक साथ इसे उठाने के लिए नीचे झुकी। अगले ही लम्हे फिजा में फायर की आवाज गूंजी। गोली ज़यान की गाड़ी में लगी और आसपास इंतशार फैल गया। लोग डरे सहमे यहाँ वहां भागने लगे। ज़यान की निगाहें एक ही नुक्ते पर जमी थी। इसने इसरा और इस लड़की को खड़े होते देखा। इनके चेहरों पर भी खौफ था। अगले ही पल वो एक दूसरे से कुछ कहते हजूम में गायब हो गई थी। ज़यान की नजरें कितनी ही देर स्क्रीन पर जमी रहीं। इसे ये भी अंदाजा नहीं हो पाया था कि मर्सल ने वीडियो रोक दी थी। ज़यान, मर्सल की आवाज़ पर वो चौंका। अब बताओ तुम्हें क्या लगता है? इसने जवाब देने के बजाय सोफे की पुष्ट से टेक लगाई, फिर चेहरे पर हाथ फेरा। ये देखो। मर्सल ने इसे खामोश बैठा देखा तो खुद ही बोलते हुए स्क्रीन पर नजर आती इसकी गाड़ी की जानिब इशारा किया। जहां ये गोली लगी है इसे दूर से देखो। या फिर इसने वीडियो को रिवाइंड किया और जहां इसरा झुक रही थी वहां रोक दिया। यहाँ देखो, इधर इसरा झुक रही है। वीडियो स्टार्ट करके गोली इसकी गाड़ी को लगने के बाद फिर से रोक दी गई थी। अगर इस वक्त वो न झुकती तो गोली सीधा इसके सर पर लगती। तुम इतने श्योर कैसे हो सकता है इसे तुम्हारा अंदाजा हो? ज़यान ने जवाब पेश किया था। हो सकता है, मर्सल ने कंधा उचकाया, पर मैं इतने सालों से अपनी एजेंसी चला रहा हूँ। अब अगर ऐसी चीज़ों पर अंदाजे भी लगाऊं तो इनमें से 80% दुरुस्त साबित होते हैं, और यहाँ तो मुझे 95% दुरुस्त होने के इम्कानात लग रहे हैं। तुम मानो या ना, पर हमलावर का टारगेट इसरा थी, तुम नहीं। अगर इन्हें तुम्हें नुकसान पहुंचाना होता तो इस वक्त हमला क्यों करते जब गाड़ी में मौजूद ही नहीं थे तुम?
زیان خاموش رہا اور اسرا نے مجھے بتایا تھا اشر کی منگنی والی رات جب تم پر حملہ ہوا وہ تمہارے سامنے کھڑی تھی۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے تصویر کے دونوں پہلوؤں پر غور کیا ہے اور نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ وہ حملہ اسرا پر ہوا تھا۔ اس پر حملہ کون کروا سکتا ہے؟ یہ تو وہی جانتی ہوگی۔ ہو سکتا ہے اس کی کسی سے دشمنی ہو، وہ ایسی لگتی تو نہیں۔ زیان نے صوفے کی پشت سے سر ٹکایا، نظریں چھت پر مرکوز تھیں مگر منظر میں سیاہ لباس والی لڑکی کی شبیہ۔ وہ کیسی ہے؟ کیسی نہیں ہمیں جان کر کرنا بھی کیا ہے؟ میں تمہیں بس یہ بتانا چاہتا تھا یہ حملہ اس پر ہوا تھا، تو اب سے تم ان حملہ آوروں کو ڈھونڈنے کی فکر چھوڑ کر سکون سے رہو۔ یہ اس لڑکی کا مسئلہ ہے اور وہ لڑکی اب میرا مسئلہ ہے۔ زیان نے بے اختیار سوچا، پھر اپنی سوچ پر حیران بھی ہوا۔ وہ اسے خود حل کر لے گی۔ مرسل نے بات مکمل کی۔ زیان کچھ نہیں بولا، اس کا دماغ اس وقت کسی اور چیز میں الجھا تھا۔ اگلی صبح لاہور پر ایک روشن سورج طلوع ہوا تھا۔ ہر شے نکھری نکھری سی لگ رہی تھی۔ رات کو دعوت سے دیر سے لوٹنے کی وجہ سے وہ کافی دیر تک سوتی رہتی تھی۔ آج اسے ہاسپٹل نہیں جانا تھا تو جی بھر کر نیند پوری کی۔ 11 بجے کے قریب آنکھ کھلی تو کچھ دیر بعد وہ گیلے بالوں کو تولیے سے خشک کرتی باتھ روم سے نکلتی دکھائی دی، آسمانی رنگ کے سادہ سے سوٹ میں ملبوس۔ گیلے بالوں کی چند لتیں چہرے پر چپکی ہوئی تھی۔ تولیہ بیڈ پر پھینکتے وہ ڈریسنگ مرر کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور بالوں پر برش پھیرا۔ تبھی اس کی نظر آئینے میں کھڑکی کے پار نظر آتے منظر پر پڑی۔ بھوری آنکھوں میں پہلے تہیر اور پھر ایک الگ سی چمک ابھری۔ وہ برش نیچے رکھتی فوراً کھڑکی کے سامنے آئی اور اس کے پٹ وا کیے۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا تو اس نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کیے۔ گہری سانس اندر کو کھینچی، گیلی مٹی کی خوشبو وہ اسے بہت پسند تھی۔ اسرا نے کھڑکی سے باہر ہاتھ نکالا تو بارش کی بوندیں اس کی ہتھیلی پر آ گری تھی۔ وہ مسکرائی۔ دائیں گال میں پڑتا گڑھا اس سمے بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس نے چہرہ موڑ کر شیلف پر رکھی اپنی کتابوں کو دیکھا۔ آنکھوں کی چمک مزید گہری ہوئی۔ بارش، ایک قدر کتاب اور ایک کپ چائے، ایک قاری کا پسندیدہ ماحول۔ اس نے بیڈ پر رکھا دوپٹہ اٹھا کر سر پر لپیٹا اور کمرے سے باہر چلی آئی۔ ارادہ اب کچن میں جا کر اپنے لیے چائے بنانے کا تھا۔ ابھی وہ سیڑھیوں کے وسط میں ہی پہنچی تھی کہ لاؤنج سے آتی آوازوں نے اس کے قدم سست کر دیے۔ جانتی بھی ہو تم کیا کہہ رہی ہو صفیہ؟ تم اتنا بڑا فیصلہ خود سے کیسے لے سکتی ہو، وہ بھی اس بچی کی مرضی کے بغیر؟ وہ دبے دبے غصے بھری آواز تایا نواز کی تھی۔ اور وہ رکے۔ اگر ہارون کو علم ہو گیا تو؟ ہارون کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، تائی نے ان کی بات کاٹی۔ اسرا کا دل ایک دم رکا تھا۔ کتنے عرصے بعد اس گھر میں ہارون عالم کا ذکر ہوا تھا۔ تائی اکثر اسے اس کی ماں کے نام کا تانا دیتی تھی، مگر ہارون عالم کا ذکر اس گھر میں بہت ہی کم ہوتا تھا۔ وہ زینے اترتی بنا کوئی چاپ کیے نیچے آ گئی۔ اب کے لاؤنج کا منظر واضح ہوا تھا۔ سامنے صوفے پر نواز عالم اور صفیہ تائی آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ تائی کی اس کی جانب پشت تھی اور نواز انگلیوں سے پیشانی مسلتے پریشان سے لگ رہے تھے۔ دونوں نے ہی اس کی آمد کو محسوس نہیں کیا تھا۔ ہارون؟ تائی نے ہنکارا بھرا۔ ہارون کو ان کے معاملات میں بولنے کا کوئی حق نہیں۔ وہ ان پر سے اپنا حق اسی دن کھو چکا ہے جب وہ اسے ہماری دہلیز پر پھینک کر گیا تھا۔ اسرا کے دل پر جیسے کسی نے بھاری ضرب لگائی تھی۔ دم اندر کچھ ٹوٹ سا گیا تھا۔ بعض اوقات کسی کا دل چیرنے کے لیے چابک کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ لوگ یہ کام اپنے الفاظ سے ہی انجام دیتے ہیں۔ اس کا باپ اسے یہاں پھینک کر نہیں گیا تھا، اسے یہاں نواز عالم لائے تھے، مگر وہ یہ سب نہیں کہہ پائی تھی۔ اس کے باپ نے ایک طرح سے اسے پھینک ہی تو دیا تھا۔ اسے یاد تھا اس کی ماں کے انتقال کے دوسرے ہی دن ہارون نے نواز عالم کو بلا کر ان کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ کتنا روئی تھی وہ اپنے باپ کے سامنے، کتنی منتیں کی تھی کہ خود سے دور مت کرے،
اس کا باپ بے رحم بے حس تھا۔ اس نے بنا کوئی پرواہ کیے اپنی 6 سالہ بیٹی کو دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا، اور اس سے بھی بڑا دکھ یہ تھا کہ پچھلے 21 سالوں میں ایک بار بھی پلٹ کر اس کی خیریت تک نہیں لی تھی۔ اب میں اس کے لیے جو چاہوں وہ فیصلہ لے سکتی ہوں۔ تائی کی آواز اسے حال میں واپس لے آئی۔ ہارون کو تو اب یاد بھی نہیں ہوگا کہ اس کی کوئی بیٹی بھی تھی۔ ان کی بات سن کر نواز عالم کے چہرے پر ایک تاریک سا احساس لہرایا۔ وہ کچھ کہتے کہتے رکے، پھر سر چھٹکا۔ بہرحال تم ابھی اس کی فکر چھوڑ کر شانزے کے بارے میں سوچو۔ کچھ دن تک اس کے سسرال والے شادی کی تاریخ طے کرنے آ رہے ہیں۔ اسی دوران میں اس گھر میں کوئی نیا مسئلہ نہیں چاہتا۔ انہوں نے کہتے ہوئے بات ہی ختم کر دی تھی۔ تائی کا حلق کڑوا ہو گیا، مگر اس وقت انہوں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ اسرا وہیں سے پلٹ کر تیز تیز سیڑھیاں پھلانگتی اوپر چلی آئی۔ ایک دم ہر شے سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ اس نے اس بات پر بھی دھیان نہیں دیا کہ تائی کس فیصلے کی بات کر رہی تھی۔ میر محل کے مکین اس وقت لاؤنج میں موجود تھے۔ اشر اور سجل ہمیشہ کی طرح کسی بات پر بحث کر رہے تھے۔ سارا میر اور سائمہ بیگم ان دونوں کو دیکھتے افسوس سے سر ہلا رہی تھی۔ ایک جانب صوفے پر عواب میر بھی بیٹھے چائے کا کپ تھامے ساتھ ساتھ اخبار پڑھتے میں مصروف تھے۔ اشر سجل اب بس بھی کرو تم دونوں، کیوں روز بچوں کی طرح بحث کرنے بیٹھ جاتے ہو؟ سائمہ بیگم نے ہمیشہ کی طرح اولاد کو ٹوکا تھا۔ اور تم؟ اشر کو گھورا، کچھ تو شرم کر لو، شادی ہونے والی ہے تمہاری اور ابھی تک یہ بچوں جیسی حرکتیں ختم نہیں ہونے میں آ رہی ہیں۔ اشر خف سے گردن کھجاتا خاموش ہو گیا۔ سجل نے ہنسی دبائی۔ تائی امی، یہ زیان اور ڈائم کہاں ہے؟ صبح سے نظر نہیں آ رہے۔ اشر نے موضوع بدلنے کی خاطر زارا میر کو مخاطب کیا۔ زیان تو کل رات سے گھر واپس نہیں آیا، اور ڈائم تو رات سے سر میں درد ہے، یقیناً سو رہا ہوگا۔ انہوں نے گہرا سانس لیتے بتایا۔ سجل کے ماتھے پر بل پڑے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ہاتھ میں بھاپ اڑاتی کافی کا مگ لیے دائم کے کمرے کی جانب جاتی دکھائی دی۔ اس نے ہلکی سی دستک دیتے دروازہ کھولا تو توقع کے عین مطابق وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی اور اس کی بالکنی کی جانب چلی آئی۔ وہ وہیں کھڑا تھا، ریلنگ پر کوہنیاں جمائے دائیں ہاتھ میں پکڑی سگریٹ کے کش لگاتا وہ آسمان پر چھائے سیاہ بادلوں پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ صبح سے برستی بارش کچھ دیر پہلے ہی تھمی تھی، اور اب موسم کافی خوشگوار سا لگ رہا تھا۔ سجل گہرا سانس لیتے آگے بڑھی، اس کے عقب میں آ کر رکی اور کھنکھاری۔ مجھے پتا تھا اس وقت آپ یقیناً اپنی محبوبہ کی کمپنی انجوائے کر رہے ہوں گے۔ سجل کی آواز پر اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ اس کے ساتھ کھڑی برا سا منہ بنا تھی، اس کے ہاتھ میں پکڑی سگریٹ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اس کی یہاں موجودگی پر وہ حیران نہیں ہوا تھا۔ اچھا، اور تمہیں کیسے پتا تھا؟ اس کے سوال پر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ ہاتھ بڑھا کر سگریٹ اس کی انگلیوں سے نکال لی، دوسرے ہاتھ میں پکڑیا کافی کا مگ دائم کی جانب بڑھا دیا۔ اس نے مسکراہٹ دباتے مگ پکڑ لیا۔ سجل پلٹ کر اس کے کمرے میں آئی، سگریٹ کو ایش ٹرے میں بجھا دیا اور ہاتھ چھاڑتی واپس آ گئی۔ دائم ریلنگ سے ٹیک لگائے کافی کے گھونٹ بھرتا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ تائی امی نے بتایا تھا کہ آپ کے سر میں درد ہے۔ وہ اس کے ساتھ ریلنگ سے ٹیک لگائے کھڑی ہو گئی، اور میں جان گئی تھی کہ سر میں درد ہے تو مطلب آپ کسی بات پر پریشان ہیں، اور پریشان ہیں تو یقیناً سگریٹ پینے میں مصروف ہوں گے۔ اس کی منطق پر وہ بے اختیار ہنسا تھا، پھر 2 انگلیوں سے اس کا سر بجایا۔ تم اتنی عقل مند ہو مجھے تو نہیں پتا تھا۔ آپ کبھی مجھ پر غور کریں تو آپ کو پتا چلے نا، ایک تم پر ہی تو غور کرتا ہوں سارا دن۔ وہ شہد رنگ آنکھیں اس پر جمائے نرمی سے بولا۔ سجل کے گال ایک دم سرخ ہوئے، کچھ کہنا چاہا مگر زبان سے الفاظ عطا کرنا مشکل ہو گیا۔ دائم نے مسکراہٹ چھپانے کے لیے کافی کا گھونٹ بھرا۔ سجل نے چہرہ دوسری جانب پھیرتے تیز ہوتی دھڑکن کو سنبھالا۔ کیا ہوا؟ اب زبان کو تالا کیوں لگ گیا؟ وہ یقیناً اس کی حالت سے محفوظ ہو رہا تھا۔ سجل نے اسے دیکھا، میری زبان کو کیوں کچھ ہوگا؟ وہ اب قدرے سنبھل چکی تھی۔ اور آپ یہ سب چھوڑیں، مجھے بتائیں آپ پریشان کیوں ہیں؟
اس نے بغور اس کا جائزہ لیا، پورے رنگ کے کرتا شلوار میں ملبوس، بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، وہ آج کچھ تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ کیا زیان کی وجہ سے پریشان ہے؟ وہ جانتی تھی صرف ایک ہی انسان کے لیے اس قدر پریشان ہو سکتا تھا۔ دائم نے گہرا سانس لیا۔ وہ بہت لاپرواہ ہے سجل۔ آواز میں فکر مندی گھل گئی۔ اس بار دو بار حملہ ہو چکا ہے، اب بھی وہ بتائے بغیر نہ جانے کہاں ہے۔ اپنی طرف سے میں ہر وقت اس کی حفاظت کی کوشش کرتا ہوں، مگر اسے تو جیسے اپنی زندگی کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ وہ پریشان سا لگ رہا تھا۔ اس پر حملہ کرنے والے ابھی تک باہر آزاد گھوم رہے ہیں۔ میں جب جب ان کے بارے میں سوچتا ہوں خود کو بہت بے بس محسوس کرتا ہوں۔ میں اپنے بھائی پر حملہ کرنے والوں کا سراغ تک نہیں لگا پا رہا۔ دوبارہ وہ بچ گیا ہے، اگر تیسری بار؟ گلے میں گلٹی بھر کر معدوم ہوئی۔ وہ لوگ کامیاب ہو گئے تو میں کیا کروں گا سجل؟ بے بسی سے اسے دیکھا۔ سجل کو اپنے دل پر بوجھ سا محسوس ہوا تھا۔ زیان اسے بھی دائم جتنا ہی عزیز تھا، یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ ایسے مت کہے دائم۔ سجل نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ میں جانتی ہوں آپ اس وقت پریشان ہیں، پر میرا یقین کریں، وہ زیان ہے۔ اس کے ساتھ کوئی تب تک برا نہیں کر سکتا جب تک وہ خود نہ چاہے، اس نے تسلی دی۔ دائم نے لہجے بھر کو اسے دیکھا، پھر اپنے بازو پر رکھا، اس کا ہاتھ نرمی سے اپنے ہاتھ میں لیا۔ سجل اپنی جگہ مجمد ہو گئی۔ تم تو واقعی بہت سمجھدار ہو۔ اس کی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی تھیں، اور وہ نگاہیں وہ آج سجل جمیل کو بہت کچھ باور کروا رہی تھی۔ اس نے گھبراتے ہوئے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ وہ مجھے موم بلا رہی ہیں۔ وہ سرخ چہرہ لیے پلٹی اور تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے غائب ہو گئی۔ دائم گردن پیچھے کو پھینک کر ہنس دیا۔ ایک دم اداس سے ماحول میں رونق سی پھیل گئی تھی۔ وہ صوفے پر لیٹا چھت پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ مرسل رات کو ہی واپس جا چکا تھا۔ پورا اپارٹمنٹ اس وقت خاموشی میں ڈوبا تھا۔ کل رات سے اس کی سوچوں کا مرکز بس ایک ہی لڑکی تھی۔ آخر اس پر حملہ کون کروا سکتا تھا؟ اس کے ساتھ کسی کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ وہ انہی سوچوں میں ڈوبا تھا جب ٹیبل پر رکھا اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے دھیان نہیں دیا، فون مسلسل بجتا رہا۔ آخر اس نے ہی اکتا کر ہاتھ بڑھایا، کالر آئی ڈی دیکھے بغیر فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ اس گدھے کی زندگی میں سکون نہیں ہے؟ زیان اکتاہٹ زدہ بولا۔ دوسری جانب لہجے بھر کو خاموشی چھائی۔ وہی گدھا جسے تمہارا باپ کہا جاتا ہے، برخوددار۔ فون میں سے ابھرتی آواز اواب میر کی آواز پر وہ ایک دم کرنٹ کھا کر سیدھا ہوا تھا۔ فون کان سے ہٹا کر سامنے کیا، ان کا نام اسکرین پر دیکھ کر زبان دانتوں تلے دبائی، پھر کھنکارتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ کئی آج میری یاد کیسے آ گئی؟ کہیں غلطی سے تو بار بار میرا نمبر ڈائل نہیں کر رہے؟ پہلے تو ایسا نہیں تھا، پر اب لگ رہا ہے غلطی ہی ہو گئی ہے۔ کہاں ہو اس وقت؟ اپنے اپارٹمنٹ میں۔ فوراً گھر پہنچو، مجھے ضروری کام ہے تم سے۔ اس سے پہلے کہ زیان کچھ کہتا، دوسری جانب سے کھٹاک سے فون بند کر دیا گیا۔ فون کی اسکرین کو گھورتا زیر لب کچھ بڑبڑاتا کھڑا ہو گیا۔ فی الحال اس کا ارادہ کچن میں جا کر اپنے لیے چائے بنانے کا تھا۔ وہ آپ میر نے آدھے گھنٹے میں آنے کو کہا تھا، اب وہ پورے گھنٹے بعد ہی جائے گا۔ خیام کو اسکول چھوڑنے کے بعد مسکان گھر لوٹی تو پورش میں کھڑی بڑی سی سیاہ گاڑی اور ڈرائیور کو دیکھتے ہی اس نے لب کھینچ لیے۔ اس نے گاڑی سے اتر کر وہیں کھڑے ہو کر گہرے گہرے سانس لیے اور پرس سنبھالتی اندر چلی آئی۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے لاؤنج میں سب سے پہلی جو آواز سنائی دی وہ باران یوسف کی تھی۔ دوسری آواز آسیہ بیگم کی تھی، جو کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر وہ ان کی نہیں سن رہے تھے۔ یہ میرا حتمی فیصلہ ہے بھابھی، بہتر ہوگا آپ اپنی بیٹی کو بھی سمجھا دیں۔ کون سے فیصلے ہو رہے ہیں اس طرح مجھے بھی تو بتائیں تایا۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوتے تیز آواز میں بولی تھی۔ باران یوسف سامنے صوفے پر براجمان تھے۔ سیاہ رنگ کے سوٹ میں ملبوس، ٹانگ پر ٹانگ جمائے وہ ایسے بیٹھے تھے کہ جیسے یہ جگہ انہی کی ملکیت ہو۔ ان کی شخصیت میں ایک ایسا روب سا تھا جسے ہر شخص بہت متاثر ہوتا تھا، سوائے سامنے کھڑی اس لڑکی کے۔
انہوں نے کتاہٹ بھری نگاہ مسکان پر ڈالی۔ آسیہ بیگم بیٹی کو دیکھتے ضبط کے کڑوے خون بھر کر رہ گئی تھی۔ مسکان، بیٹھ جاؤ، آ کر تمہارے تایا کچھ اہم بات کرنے آئے ہیں، آسیہ بیگم نے کہتے ہوئے آنکھوں ہی آنکھوں میں سے تنبیہ کی۔ او مسکان کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ ایسی کون سی اہم بات ہے جو آپ کو ہمارے غریب خانے میں کھینچ لائی ہے؟ وہ براہ راست ان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اپنی جگہ سے اس نے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا تھا۔ باران کے چہرے پر سکون برقرار رہا۔ انہیں اب اس کی باتیں غصہ نہیں دلاتی تھی۔ میں تمہاری رخصتی کی بات کرنے آیا ہوں تمہاری ماں سے، انہوں نے اطمینان سے کہا۔ مسکان نے مٹھیاں بھینچ لی۔ جانتی تھی ہمیشہ کی طرح ان کی اگلی بات کیا ہوگی۔ میں چاہتا ہوں تم اب جلد رخصت ہو کر ہمارے گھر آ جاؤ۔ اور وہ رکی، مسکان کو دیکھا جو انہی کو دیکھ رہی تھی۔ ان کے نقوش بالکل مرسل کی طرح تھے۔ اس منحوس لڑکے کو تمہیں یہیں چھوڑ کر آنا ہوگا، وہ کہہ کر خاموش ہو گئے۔ مسکان خاموش تھی، بالکل چپ۔ آسیہ بیگم کو بیٹی کی یہ خاموشی خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ اور اگر میں ایسا نہ کروں تو؟ بہت دیر بعد وہ بولی تو آواز بہت سرد تھی۔ ہر جذبے سے آری باران یوسف مسکرائے۔ اب کی بار وہ مکمل تیاری سے آئے تھے۔ تو مرسل بہت جلد طلاق کے کاغذات تمہارے حوالے کر جائے گا۔ مسکان کا دل ایک دم رکا تھا، لگا جیسے کسی نے سینے میں چابک گھبو دیا ہو۔ آسیہ بیگم کی آنکھیں بھی حیرت سے پھیلیں۔ مسکان کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھتے باران یوسف کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ کوٹ کا بٹن بند کرتے اٹھے۔ ان کا تیر بالکل نشانے پر لگا تھا۔ شادی کی تیاریاں شروع کر دیں بھابی، ہم 2 دن بعد تاریخ طے کرنے آئیں گے، وہ کہتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھے۔ یہ طلاق کی دھمکی جا کر اسے دیں جو اس سے ڈرتا ہو۔ مسکان کی آواز پر ان کے قدم زنجیر ہوئے۔ وہ سرخ انگارہ آنکھیں لیے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اگر ایسا تھا تو پھر ایسا ہی صحیح۔ کیا کہا؟ باران کو لگا انہوں نے غلط سنا ہے۔ میں نے کہا میں طلاق سے نہیں ڈرتی تایا، اگر آپ لوگ قیام کو قبول نہیں کر سکتے تو مجھے بھی آپ کے گھر رخصت ہو کر آنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اور ایک بات اور، آئندہ میرے گھر میں کھڑے ہو کر میری بیٹی کو منحوس بولا تو یاد رکھیے گا تایا، میں بھی آپ کے ہی خاندان سے ہوں۔ اور آپ میر کے ماتھے کی رگیں تن گئی، چہرہ خط سے سرخ ہوا۔ دیکھ لیں بھابی، انہوں نے آسیہ بیگم کو مخاطب کیا، میں اپنے مرحوم بھائی کا خیال کر کے آج یہاں آیا تھا، مگر افسوس سے سر ہلایا۔ اب آپ ہم سے کوئی امید مت رکھیے گا، بہت جلد آپ کی بیٹی کو ڈائیورس پیپرز مل جائیں گے۔ وہ نفرت بھری نگاہ مسکان پر ڈال کر لمبے لمبے ڈال پڑتے باہر چلے گئے تھے۔ آسیہ بیگم دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھ گئیں۔ ان کی بیٹی نے آج اپنے 9 سالہ رشتے کو ایک لمحے میں ختم کر دیا تھا۔ انہیں مسکان کے رویے سے ہمیشہ اسی بات کا ڈر رہتا تھا۔ مسکان نے چند لمحے آنکھیں نیچے رکھیں، سینے میں تکلیف ہر لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ آنکھوں کے پردے پر ایک شخص کا چہرہ لہرایا تو غم و غصے کی شدید لہر اس کے اندر سرایت کرتی گئی۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو وہ سرخ تھیں، غصے سے نہیں شاید غم سے۔ وہ وہیں سے پلٹی اور تیز تیز قدم اٹھاتی باہر آ گئی۔ اس کا رخ اب سامنے والے بنگلے کی جانب تھا۔ دوسری جانب مرسل باران اس وقت اپنے لاؤنج میں ہاتھ میں فون لیے بیٹھا تھا۔ وقتاً بفتاً نظر اٹھا کر سامنے بیٹھے آراز کو بھی دیکھ لیتا، جو ہاتھ میں کتاب لیے بہت انماہک سے پڑھ رہا تھا۔ جہاں بھی جاتا اپنے ساتھ ایک کتاب ضرور رکھتا تھا، پھر جہاں جگہ ملتی وہاں بیٹھ کر پڑھنے لگتا اور پڑھتے ہوئے آس پاس سے یکسر بے نیاز ہو جاتا تھا۔ کتابوں سے اس کی محبت دیکھ کر ہر کوئی حیران ہوتا تھا، سوائے زیان اور مرسل کے۔ وہ بچپن سے دوست تھے، ایک دوسرے کی عادات و اعتبار سے اچھی طرح واقف تھے۔ مرسل نے سر جھٹکتے نگاہیں دوبارہ فون پر مرکوز کی۔ وہ جانتا تھا کتاب پڑھنے والے کو اس کے مطالعے کے بیچ روکنا بہت بڑا جرم ہے۔ یہ قانون اراز کمال نے لاگو کیا تھا۔
मर्सल ने सर झटकते निगाहें दोबारा फ़ोन पर मरकूज़ की। वो जानता था किताब पढ़ने वाले को इसके मुताले के बीच रोकना बहुत बड़ा जुर्म है। ये कानून आरास कमाल ने तो लागू किया था। पूरा घर इस वक्त खामोशी में डूबा था। ये मर्सल का अपना ज़ाती घर था जहाँ वो अकेला रहता था। बारान यूसुफ ज़ैनब ज़ैनब बेगम और इसका बड़ा भाई अहद अपने रिहायशी बंगले में रहते थे। 6 साल पहले इसने अपना घर ये कहकर ख़रीदा था कि ये एजेंसी से ज़्यादा करीब था और इसे आने जाने में आसानी होगी। बारान यूसुफ ने इसके इस फैसले पर एहतजाज किया था, मगर वो भी इन्हीं की औलाद था। एक बार कोई फैसला कर लेता तो इस पर से हटना तो जैसे इसने सीखा नहीं था। अभी कुछ ही लम्हे गुजरे थे जब दाखिली दरवाज़ा एक धार से खुला था। मर्सल आरास भी चौंक गया था। फिर किसी के तेज कदमों की आवाज़ उभरी। मर्सल फ़ोन टेबल पर रखता खड़ा हुआ और अगले ही पल वो लाउंज में नमूदार हुई थी। चेहरे के गिर्द जिसका भूरा स्कार्फ लपेटे वो सुर्ख होती आंखों से मर्सल को देख रही थी। मर्सल अपनी जगह पर साकत हुआ था, गो के इनके घर आमने सामने थे, मगर पिछले 6 सालों में वो पहली बार आई थी। आज पहली बार इसने घर में कदम रखे थे। इसके चेहरे पर तशवीश उभरी। कुछ था जो गलत था। हाय स्माइल, कैसी हो? आरास ने वहीं से हाथ चिल्लाया, मगर उसकी जाने मतवज्जा नहीं हुई थी। वो तेज तेज कदम उठाती लाल भभूका चेहरा लिए मर्सल के सामने आकर रुकी। मुस्कान क्या? मर्सल ने बोलना चाहा। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो तुम। मुस्कान ने दरश्ती से इसकी बात काटी थी। आरास ने आईब्रो हैरत से ऊपर को उठे। इसने बारी बारी इन दोनों को देखा। ओह, तो अब ये मियाँ बीवी झगड़ा करने वाले थे। इसने किताब चेहरे के सामने करते इनसे तवज्जो हटा ली। काश के मुस्कान एक आध चमाट तो इस मर्सल को लगा ही दे। इसने शिद्दत से दुआ की थी, अगर तुम्हें ये रिश्ता ख़त्म करना है तो मेरी बला से आज अभी इसी वक्त कर दो। मगर याद रखना, वो मुठियाँ भींचे गुस्से से कह रही थी। मर्सल के माथे पर बल पड़े। मैं ख़याम को हरगिज़ नहीं छोड़ूंगी, वो औलाद है मेरी। अगर तुमने या तुम्हारे घर वालों ने इसे मुझसे दूर करने का सोचा भी तो मैं चीर फाड़ कर रख दूंगी सबको। इसका तनफ़ुस तेज हुआ। कांच सी सब्ज आंखों में पानी भर आया था। हुआ क्या है? वो नरमी से कहता इस मर्सल से बहुत मुख्तलिफ लगा था जिसे वो पिछले 6 सालों से देखती आई थी। वो नजरें उठाए से देखती रही, यहाँ तक कि वो इसके करीब आकर रुका। किसी ने कुछ कहा है? वो बगौर इसका चेहरा देख रहा था। आरास बज़ाहिर लाइल्मी का मुजाहरा कर रहा था, मगर कान इधर ही लगे थे। माँ सदके, कितनी नरमी से बोल रहा है। अगर इसकी एजेंसी के लोगों को इस बारे में बता दूं तो वो क्या करेंगे भला? वो कहेंगे उन्होंने आरास कमाल, तुम झूठ बोल रहे हो। मर्सल बारान और वो भी किसी से नरमी से बात कर ले? ओह नो, नामुमकिन। वो सोच रहा था। मुस्कान के दिल में एकदम कुछ पिघला था। आंखों की बाढ़ पर ठहरे आंसू टूटकर रुखसार पर बहने लगे। वजह मर्सल के बात करने का अंदाज था। आज कितने सालों बाद वो पुराना मर्सल लगा था इसे। आज कितने सालों बाद वो इससे बात कर रहा था तो लहजे में तंज नहीं था। मुस्कान, मुझे बताओ तो। क्या बताऊं तुम्हें? वो एकदम चिल्लाई। रुखसार पर बहते आंसू बेदर्दी से रगड़ डाले। इसे कमज़ोर नहीं पड़ना था, कम से कम इस शख्स के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। ताया आए थे आज और मुझे धमका कर गए हैं कि बहुत जल्द वो तलाक के पेपर्स मुझे भिजवा देंगे और तुम। इसने अंशत शहादत इसके सीने पर ठोंकी। तुम यूं ही हर बार की तरह खामोशी से मेरा तमाशा बनते देखते रहना। गला शिकवा दुख गिला शिकवा दुख क्या क्या नहीं था इसकी आवाज़ में। मर्सल लब भींचे खड़ा रहा। और तुम्हें मुझे तलाक देनी है ना, तो फिर किस चीज़ का इंतज़ार है? लो, खड़ी हूँ यहाँ। दो मुझे तलाक, अभी और इसी वक्त दो, ताकि इस रोज़ रोज़ की अजियत से मेरी जान छूटे। मर्सल का जबड़ा गुस्से से भींच गया, आंखों में जख्मीपन उतर आया। घर जाओ मुस्कान, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। संभाल लोगे? वो तलखी से हंसी। वैसे जैसे इतने सालों से संभालते आए हो। ये झूठी तसल्लियां किसी और को दो, मुझे नहीं। और सुना नहीं तुमने कि मैंने क्या कहा है? तलाक तो मुझे अभी और इसी वक्त। आरास ने ज्यादा बात बिगड़ती देखी तो गहरा सांस लेते किताब रख कर उठा।
وہ نہیں چاہتا تھا یہ دونوں غصے میں آ کر ایسا کر بیٹھیں جس پر ساری عمر پچھتاتے رہیں۔ مسکان، وہ اس کے عقب میں آ کے رکا۔ مسکان نے مرسل سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا۔ فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کہہ رہا ہے نا وہ سنبھال لے گا، تو تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ وہ نرمی سے سمجھا رہا تھا کہ نکھیوں سے مرسل کو دیکھا جس کی نظریں مسکان پر تھی۔ یہ کچھ نہیں سنبھالے گا آراز۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ یہ میرے معاملے میں کبھی کچھ نہیں کرے گا۔ اس نے مجھے 6 سال پہلے بھی تنہا چھوڑ دیا تھا، یہ اب بھی وہی کرے گا۔ وہ چہرے سے آنسو صاف کرتی 2 قدم پیچھے ہٹی، مرسل کو دیکھا اور اسی کو دیکھ رہا تھا۔ نگاہوں میں کچھ ایسا تھا جو اس نے پہلی بار دیکھا تھا، گلہ، شکوہ، زخمی پن۔ پر وہ کیوں گلہ کر رہا تھا؟ غلطی تو اسی کی تھی، ساتھ تو اس کا اسی نے چھوڑا تھا۔ مجھے اب تم سے کسی قسم کی کوئی امید نہیں ہے۔ میں اتنے سالوں سے سب کچھ برداشت کرتی آئی ہوں، پر اب نہیں۔ تایا کہ کچھ بھی کرنے سے پہلے اب میں خود یہ رشتہ ختم کر دوں گی۔ اور تم، گلے میں کچھ اٹک سا گیا، تم یاد رکھنا مرسل باران، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ نفرت ہے مجھے تم سے۔ وہ کہتے ہوئے وہیں سے پلٹ گئی۔ اس نے اپنے پیچھے مرسل باران کی ریزہ ریزہ ہوتے وجود کو نہیں دیکھا تھا، اور یہ صرف آج ہی نہیں ہوا تھا، وہ 6 سال پہلے بھی نہیں دیکھ پائی تھی۔ کچھ سال قبل ایک ہی رات نے ان کی بہستی بستی زندگیوں کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ باران یوسف کے 3 بیٹے تھے۔ راہم، اس نے 2 سال چھوٹا، احد، وہ سب سے آخر میں، مرسل، باران کے چھوٹے بھائی۔ افراہیم یوسف کی 2 بیٹیاں تھیں، مسکان اور اس سے بڑی نور۔ دونوں فیملیز ایک ہی گھر میں رہتی تھیں، البتہ پورشن مختلف تھے۔ باران اور افراہیم دونوں بھائیوں میں محبت اس قدر تھی کہ پورا خاندان ان کی تعریفیں نہیں تھکتا تھا۔ اپنے والدین کی وفات کے بعد دونوں بھائیوں نے کم عمری میں ان کے ڈوبتے بزنس کو سنبھال کر بلندیوں پر پہنچایا تھا۔ پھر ایک دن افراہیم کار حادثے کا شکار ہوئے اور دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گئے۔ وہ 2 جوان بیٹیوں کے باپ تھے۔ معذوری کے ساتھ انہیں بیٹیوں کے تحفظ کی فکر سانی لگی تھی۔ آج انہیں اگر کچھ ہو جاتا تو ان کی بیٹیاں زمانے اور حالات کا سامنا کیسے کرتی؟ وہ سوچ سوچ کر پریشان ہوتے رہتے، اور اسی پریشانی کے باعث ان کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ آخرکار ایک دن باران نے ان سے ان کی پریشانی کی وجہ پوچھ لی۔ انہوں نے بھائی کے سامنے اپنا خدشہ بیان کیا تو باران مسکراتی ہے۔ لو بھلا، یہ کوئی پریشان ہونے والی بات ہے؟ تمہاری بیٹیاں بھی تو میری بیٹیاں ہیں، اور بلکہ میرے کہنے سے تو تمہاری تسلی نہیں ہوگی، اس لیے تمہیں پریشانی کا حل میں بہت جلد بھی کر دیتا ہوں۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں بھائی صاحب؟ افراہیم نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا۔ تمہاری بیٹی اب سے میری ذمہ داری ہے افراہیم، میں اپنے بیٹوں کے لیے تم سے ان کا ہاتھ مانگتا ہوں۔ اس لمحے ان کے کمرے کے دروازے کی اوٹ میں کھڑی سرخ بالوں اور سبز آنکھوں والی مسکان نے ان کی بات سنی تو آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے فوراً بھاگی باہر کی جانب۔ او خدایا، تایا جان نے کیا کہہ دیا تھا؟ اس کا دل بے ترتیبی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں اس قدر مگن تھی کہ سامنے سے آتے مرسل کی بھی خبر نہیں ہوئی، اور وہ سیدھا اسے جا ٹکرائی۔ سنبھل کر، مرسل نے اسے بروقت کندھوں سے تھام کر گرنے سے بچایا۔ سفید رنگ کی ٹی شرٹ اور پینٹ میں ملبوس، بال ماتھے پر بکھیرے، وہ ابھی بھی باہر سے آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی مسکان کے الفاظ ادا کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ بچپن سے ایک ساتھ ایک گھر میں رہتے تھے۔ تایا کے تینوں بیٹوں میں وہ ایک مرسل ہی کے ساتھ خاصی بے تکلف تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے اپنی ہر بات شیئر کر لیا کرتے تھے۔ اسی بے تکلفی کا نتیجہ تھا کہ مرسل کے دونوں دوستوں زیان اور آراز سے بھی وہ کافی شناسا تھی۔ آج تایا کی بات سن کر اس کے ذہن میں صرف مرسل کا چہرہ لہرا رہا تھا، اور اب وہ اس کے سامنے کھڑی اپنے دل میں مچی ہلچل کو قابو کرنے کی کوشش میں تھی۔ کیا ہوا ہے؟ یہ تمہارے چہرے کی ہوائیاں کیوں اڑی ہوئی ہیں؟ اس نے سر تا پیر مسکان کا جائزہ لیا۔ سادہ سے سوت میں ملبوس سرخ بالوں کی لٹیں کیچر سے نکل کر چہرے کے اطراف میں جھول رہی تھیں، اور اس کے گال بھی بالوں کی طرح ہی سرخ ہو رہے تھے۔ شاید اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہ اسے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ وہ میں وہ زبان لڑکھڑائی۔
مرسل کے ماتھے پر بل پڑے، آج سے پہلے تو کبھی بات کرتے ہوئے اس کی زبان نہیں لڑکھڑائی تھی۔ مرسل کے سامنے تو بالکل بھی نہیں۔ میں ابھی آتی ہوں۔ وہ اس کے ساتھ سے نکل کر تیزی سے آگے بڑھی۔ مرسل آنکھیں چھوٹی کی سے دور جاتا دیکھتا رہا۔ 2 دن بعد باران اور زینب باقاعدہ طور پر اپنی بیٹیوں کے لیے ان کا ہاتھ مانگنے آئے۔ ابراہیم نے دونوں بیٹیوں کی رضامندی جاننے کے لیے انہیں اپنے پاس بلایا۔ نور کے لیے راہم کا رشتہ آیا تھا، اس کے لیے اس نے سوچنے کا وقت لیے بغیر حامی بھر لی۔ اگر اس وقت مسکان پریشان نہ ہوتی تو نور کو دیکھ کر ضرور آنکھیں گھماتی۔ سارا خاندان جانتا تھا کہ نور اور راہم بچپن سے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ اب وہاں مسئلہ صرف مسکان کا تھا، جو دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم پھنسائے سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ پچھلے 2 دن سے اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف پنجے گاڑے بیٹھا تھا۔ راہم سے چھوٹا احد تھا۔ اصولاً کیا احد ہر لحاظ سے تایا اسی کے بارے میں سوچیں گے؟ اگر انہوں نے احد کے لیے اس کا ہاتھ مانگ لیا تو؟ اس سے سوچتی وہ آگے سوچتی تو سانسیں تنگ ہونے لگتی تھی، پر اپنے باپ کے منہ سے نکلے الفاظ سن کر تو لہجے بر کو صحیح معنوں میں اس کا سانس رک گیا تھا۔ تایا نے اس کا ہاتھ مانگا تھا، مگر احد کے لیے نہیں، مرسل کے لیے۔ اسے لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی۔ وہ پتھر بنی یک ٹک باپ کے چہرے کو دیکھتی رہی، چونکی تب جب نور اس کا بازو پکڑ کر ہلایا۔ اس کی دھڑکنوں پر قابو پاتے اس بات میں سر ہلاتے حامی بھر لی۔ ابراہیم نے سکھ کا سانس لیا۔ پھر 1 ماہ بعد نور اور راحت کی شادی ہو گئی۔ البتہ مسکان اور مرسل کو نکاح کے بندھن میں باندھ دیا گیا تھا۔ وہ دونوں ابھی پڑھ رہے تھے اور گھر والوں کا فیصلہ یہی تھا کہ ان کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ان کی شادی کا سوچا جائے۔ مرسل اس رشتے سے راضی تھا یا نہیں، مسکان نے اس سے نہیں پوچھا تھا، نہ ہی مرسل نے اس حوالے سے اس سے بات کی۔ دونوں نکاح سے کچھ ہی دن بعد واپس آپس میں پہلے جیسے ہو گئے۔ وہ اب بھی اپنی ہر بات شیئر اسی سے کرتی تھی۔ وہ چپ چاپ سنتا رہتا۔ بے شک رشتہ بدل گیا تھا، مگر اس کے لیے وہ آج بھی وہی مرسل تھا، اس کا دوست، اس کا ہمراز۔ کچھ ہی عرصے بعد ابراہیم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مسکان باپ کی موت کے باعث بہت ڈسٹرب رہنے لگی۔ مرسل اس کی یہ حالت دیکھی نہ گئی تو اس نے خود ہی اسے غم سے باہر نکالنے کا فیصلہ کیا۔ وہ زیادہ تر وقت اسی کے ساتھ گزارتا تھا۔ اداس بیٹھی ہوتی تو کبھی شاپنگ یا آئس کریم کھلانے کے بہانے اسے باہر لے جاتا۔ کبھی وہ باہر جانے سے انکار کرتی تو زیان اور آراز ان کے گھر پر آ جاتے اور ان کا وہ پورا دن کچن میں طرح طرح کے کھانے بنانے میں گزرتا۔ مرسل اسے زندگی کی طرف واپس لوٹتا دیکھ کر بہت پرسکون ہو گیا تھا۔ پھر 2 سال بعد ان سب کی زندگیوں میں وہ رات بھی آ گئی، وہ جس نے ان کے ہنستے بستے گھر کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ نور حاملہ تھی۔ جب اس رات اچانک اس کی طبیعت بگڑ گئی، اسے ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے جایا گیا تو ڈاکٹر نے فوری طور پر آپریشن کا کہہ دیا۔ سب گھر والے بہت پریشان تھے۔ راہم اس وقت کسی کاروباری میٹنگ کے لیے شہر سے باہر تھا۔ اسے جب نور کے آپریشن کی خبر ملی تو اس نے فوراً واپسی کا ارادہ کر لیا۔ اس رات ڈاکٹر نے نیلے رنگ کے کمبل میں لپٹا ایک ننھا سا وجود ان کے حوالے کیا اور ساتھ جو خبر سنائی، اس نے وہاں کھڑے ہر نفس کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ نور اپنے بچے کو جنم دیتے جان کی بازی ہار گئی تھی۔ ابھی وہ سب اس خبر کو سنبھلے بنا تھے کہ ایک دوسری دل دہلا دینے والی خبر ان کی منتظر تھی۔ کسی نے راہم کو کال کر کے نور کے انتقال کی خبر پہنچا دی تھی، اور جو اپنی بیوی اور بچے کے ملنے کی خاطر سفر کرتا رہا تھا، اس قدر غیر متوقع خبر کو سنتے ہی اس کے اعصاب شل ہو گئے۔ اسے یہ تک بھول گیا کہ وہ گاڑی چلا رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی گاڑی سامنے سے آتے ٹرک سے جا ٹکرائی۔ اگلے دن یوسف ہاؤس سے 2 جنازے اٹھے تھے، ایک راہم باران اور دوسرا نور ابراہیم کا۔ وہ دن ان سب کی زندگیوں میں قیامت سے کم نہ تھا۔ مرسل اور راحت نے بمشکل اپنے والدین کو سنبھالا تھا، یہی حال مسکان کا تھا۔ وہ خود بھی گہرے غم میں مبتلا تھی، مگر آسیہ بیگم کو حوصلہ دیتی رہی۔ ساتھ وہ اس نومولود بچے کو بھی سنبھال رہی تھی، جو ماں باپ کی آغوش میں آنے سے پہلے ہی اس سے محروم ہو چکا تھا۔ کچھ دن گزرے، حالات زندگی دوبارہ معمول پر آنے لگے، اور حقیقت تو یہی ہے کہ زخم چاہے کتنا بھی گہرا ہو، ایک نہ ایک دن بھر ہی جاتا ہے۔ اور حقیقت یہ بھی ہے کہ وہ زخم اپنا نشان چھوڑ جاتا ہے۔
ان سب کی زندگیوں میں بھی اب وہ داغ و نشان تا حیات باقی رہنے والا تھا۔ اس دن مسکان اس چھوٹے بچے کو اٹھاتے تایا کے پوشن میں لے آئی۔ وہ جب سے پیدا ہوا تھا ایک بار بھی اسے یہاں نہیں لائی تھی۔ مسکان نے سوچا تھا تائی اپنے پوتے کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے، مگر اس کے برعکس وہاں جا کر اس نے جو سنا اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا۔ کیوں لے کر آئی ہو اسے یہاں؟ لے جاؤ اس منحوس کو میرے گھر سے۔ اسے دیکھتے ہی باران گرجدار آواز میں بولے۔ مسکان اپنی جگہ سن ہو گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں تایا؟ یہ آپ کا پوتا ہے۔ کچھ نہیں لگتا ہی میرا، اس دنیا میں آتے ساتھ میرے جوان بیٹے کو کھا گیا۔ میرا ہنستا بستا گھر اجاڑ کر رکھ دیا۔ ایک منٹ بھی اس منحوس کو یہاں برداشت نہیں کروں گا۔ وہ نفرت سے پھکارے۔ انہیں یہ تک خیال نہیں آیا کہ جس اولاد کے غم میں وہ یہ سب کہہ رہے تھے، یہ ننھا وجود اسی کے تو اولاد تھا، اسی کے وجود کا حصہ۔ اس میں اس بچے کا کیا قصور ہے؟ راہم بھائی اور آپ ہی کے ساتھ جو ہوا وہ ان کی قسمت تھی۔ آپ قسمت کے فیصلوں پر اس کو کیسے قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں؟ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی میری بات؟ وہ غصے سے کھڑے ہوئے۔ بلکہ ایک کام کرو، وہ آگے بڑھے اور بچے کو چھینتے بیرونی دروازے کی جانب بڑھے۔ بچہ ان کے سخت گرفت میں آتے ہی رونے لگا۔ کیا کر رہے ہیں؟ کہاں لے کر جا رہے ہیں ستایا؟ وہ ان کے پیچھے بھاگی تھی۔ ان کا بازو پکڑ کر انہیں روکنا چاہا تو اس کا بازو جھٹکتے آگے بڑھتے گئے۔ باہر کھڑے گارڈز کو گیٹ کھولنے کو کہا۔ مسکان انہیں روکنے کی کوشش میں اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی آ رہی تھی۔ دوپٹہ سر سے ڈھلک کر کندھوں پر آ ٹھہرا تھا۔ کہاں لے جا رہے ہیں؟ چھوڑیں اسے، مجھے واپس دیں تایا سے۔ وہ اسے نہیں سن رہے تھے۔ جب انسان کی عقل پر پردہ پڑ جائے تو اسے لاکھ آوازیں دے دو، لاکھ سمجھا لو، وہ نہ سنے گا نہ سمجھے گا۔ وہ گیٹ عبور کرتے باہر سڑک پر آ گئے۔ کمبل میں لپٹے اس بچے کو سڑک کے بیچوں بیچ رکھ دیا۔ مسکان کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ منظر آنکھوں میں یوں محفوظ ہوا کہ وہ ساری زندگی بھی اسے بھلا نہیں سکتی تھی۔ اسے اٹھانے کو آگے بڑھی تو باران نے اسے بازو سے پکڑ کر روک لیا۔ اس کی میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، سن لو لڑکی۔ ابھی چاہے یہیں پڑا رہی یا کسی ٹرک یا گاڑی تلے آ کر کچلا چاہے، مجھے اسے کوئی فکر نہیں۔ وہ سنگ دلی کی انتہا تھی۔ مسکان نے نم ہوتی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ بچہ اب زور زور سے رو رہا تھا۔ شور کی آواز سنتے ہی باقی سب بھی باہر آئے تھے اور وہاں کا منظر دیکھ کر سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ باران، یہ کیا؟ زینب بیگم آگے بڑھنے لگی تو باران نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ کوئی بھی اس منحوس کی طرف بڑھا تو میں اپنے گھر میں اسے جگہ نہیں دوں گا۔ وہاں سب کو ان کے الفاظ سن کر سکتہ طاری ہو گیا۔ مسکان نے گردن موڑ کر دیکھا۔ وہاں سب گھر والے تھے سوائے مرسل کے۔ ان سب کو پتھر بن کر کھڑا دیکھ کر مسکان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی اس بچے کو اٹھانے آگے نہیں بڑھے گا۔ میرا بازو چھوڑے تایا۔ اس کی پتھریلی آواز نے سناٹے کو چیرا۔ باران نے آئی برو چکایا۔ سوچ لو لڑکی، آج اگر اسے چن لیا تو بہت پچھتاؤ گی۔ انہوں نے دھمکی دی۔ میں نے کہا میرا بازو چھوڑیں۔ چبا چبا کر الفاظ ادا کیے۔ باران نے اس کا بازو چھوڑا تو وہ فوراً اس روتے ہوئے بچے کی جانب لپکی، اسے اٹھا کر سینے سے لگایا۔ اس لمحے مسکان پر انکشاف ہوا تھا وہ اس ننھے وجود کی حفاظت کے لیے ساری دنیا کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہونے کو تیار تھی۔ آسیہ بیگم تیزی سے آگے بڑھی اور روتے ہوئے مسکان کو اپنے ساتھ لگایا۔ آپ کی اولاد نے آج میرا مان توڑ دیا ہے بھابھی۔ اب جو کچھ ہوگا اس کا الزام میرے سر مت ڈالیے گا، باران کہتے ہوئے واپس مڑ گئے۔ مسکان نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا تھا تاکہ وہ اب اس بچے کو لیے اس گھر میں ان کے ساتھ ایک ہی چھت تلے نہیں رہے گی۔ گھر آ کر اس نے ماں کو فیصلہ سنایا تو انہوں نے حامی بھر لی۔ اس نے افراہیم کے وکیل کو فون کیا۔ وہ تایا سے اپنا حصہ الگ کرنا چاہتی تھی۔ اس کام میں کافی دن لگ جانے تھے تو اس نے پہلے نیا گھر خریدنے کا سوچا۔ اس کے لیے اپنی ایک دوست سے مدد لی جس کا بھائی پراپرٹی ڈیلر تھا۔ اس نے تسلی دی کہ کل صبح تک کام ہو جائے گا۔ جب تک ان کی جائیداد کا حصہ اسے نہیں ملتا تب تک وہ ابا کے بینک اکاؤنٹ میں رکھی رقم استعمال کر سکتی تھی، اور وہ اتنی تو تھی ہی کہ کئی عرصے تک آرام سے بیٹھ کر بھی گزارا کر سکتی تھی۔ اس رات وہ لاشعوری طور پر مرسل کے آنے کی توقع کر رہی تھی۔ وہ ضرور گھر آنے کے بعد آج والے واقعے سے متعلق جان گیا ہوگا۔ وہ ضرور مسکان کے لیے پریشان ہو گیا ہوگا۔ اس رات وہ ایک لمحے کو بھی نہیں سوئی تھی، مگر وہ نہیں آیا۔
वो बार बार फ़ोन उठाकर देखती, शायद कोई कॉल या मैसेज पर नहीं। कुछ भी नहीं था। सुबह तक इसके लिए नए घर का इंतज़ाम हो गया। इस वक्त बाहर खड़े ट्रक में घर का सामान लोड करवाया जा रहा था। इसके लिए इस घर को छोड़कर जाना आसान नहीं था, पर अब अगर फैसला कर लिया तो पीछे नहीं हट सकती थी। अब तक तो ताया के घर में सबको खबर हो गई होगी कि वो उस घर छोड़कर जा रही थी। फिर वो क्यों नहीं आया था? इसकी निगाहें बार बार दरवाजे की जानिब भटक रही थी। शाम को जाने का वक्त आया तो आसिया बेगम क़याम को उठाए गाड़ी में बैठ गई। मुस्कान ने गेट के पास पहुंचकर एक आखिरी नज़र सारे घर पर डाली। इसका सारा बचपन यहीं गुजरा था। इसके बाप और बहन के साथ गुजरी कितनी ही हसीन यादें इस घर से वाबस्ता थी। इसकी आंखों में नमी उतरने लगी तो वो सर झटकते जाने को मुड़ी। मुस्कान इसी लम्हे किसी ने इसे आवाज़ दी थी। वो रुक गई थी, दिल भी साथ ही रुका। मुड़कर देखा तो मरसल तेज तेज कदम उठाता इसी की जानिब आ रहा था। इसका चेहरा बिल्कुल सपाट था, हर किस्म के जज्बात से आ रही। मुस्कान ने जिंदगी में पहली बार इसे इस तरह देखा था। वो उसके सामने आकर रुका। अंदर ही अंदर मुस्कान की ख्वाहिश थी कि बस लम्हे इसे जाने से रोक ले। वो कल रात इसका इंतज़ार करती रही, वो नहीं आया। तो क्या हुआ, अब तो आ गया था ना। बस एक बार वो कह दे कि मुस्कान तुम ये घर छोड़कर कैसे जा सकती हो, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो। वो बस एक बार इसे रोक ले तो मुस्कान इफ्राहिम अपनी अना, अपना गुरूर सब छोड़कर इसकी बात मान लेगी। मरसद चंद लम्हे इसे देखता रहा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था मुस्कान। कभी दिल टूटने की आवाज़ सुनी है? यूँ लगता है जैसे किसी ने सूखे पत्ते को मुट्ठी में लेकर दबाया हो, फिर इसे बेदर्दी से ज़मीन पर फेंक दिया। मुस्कान को इस लम्हे अपना दिल किसी सूखे पत्ते की मानने लगा। वो जो इसके लिए अपनी अना, गुरूर सब कुर्बान करने का सोच रही थी, वो क्या कह रहा था? वो हौंक बनी इसे देखती रही। क्या कहा? वो दो अल्फाज बोलना इसके इस लम्हे इस दुनिया का मुश्किल तरीन अमर लगा। तुम्हें इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार मुझसे बात करनी चाहिए थी। मुस्कान का चेहरा सुर्ख हुआ। कल जो कुछ ताया ने किया था, तुम्हें लगता है इसके बाद मेरा इस घर में रुकना सही होगा? दुख, सदमा। मरसल ने गहरा सांस लेते इसके चेहरे से नजरें हटा ली। डैड ने जो किया वो गलत था, पर वो इस वक्त गुस्से में थे, और कल को वो गुस्से में आकर दोबारा यही सब करेंगे फिर? मुस्कान ने इसकी बात काटते पूछा। मरसल का जबड़ा भिंच गया। मैंने आइंदा ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। ओह अच्छा। वो अब खोखले से अंदाज में हंस पड़ी थी। यकीनन आइंदा भी तुम इसी तरह मेरा साथ दोगे जैसे आज दे रहे हो। चलिए जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।